आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कौन गद्दार कौन वफादार, बेबस जमहूरियत की दुहाई और कमर तोड़ महंगाई, ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, ये कह रहे हैं असल में कि हम कानून से ऊपर हैं। आयतुल्लाह khomeini उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियां नहीं आया करती थी। पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज इस एक नारे में, जिसको कहते हैं वोट को इज्जत दो। जिधर आपने कानून तोड़ा सीधा आप जेल में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, क्यों ना गद्दार को ही गद्दार पुकारा जाए। हरफे तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है, हर मुखालिफ को ना गद्दार पुकारा जाए। वतन अजीज में सब मसाइल खत्म और हर तरफ वसाइल ही वसाइल हैं। दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, खुशहाली का दौरा है, सब काम खत्म हो गए, इसलिए आइए अब गद्दार गद्दार खेलते हैं। हुकूमत अपने मंशूर में लिखे सारे वादे, सारे नारे और सारे दावे पूरे कर चुकी, इसलिए आइए अब गद्दार गद्दार खेलते हैं। ऑपोजिशन अपने ऊपर लाजिम सारे फर्ज अदा कर चुकी, अवाम की तकलीफों के लिए आवाज बुलंद कर चुकी, उनको सारे हुकूक दिला चुकी, इसलिए आइए अब गद्दार गद्दार खेलते हैं। मुल्क से करप्शन जड़ से उखड़ चुकी, लूटी हुई दौलत वापस मुल्की खजाने में आ चुकी, शफाफियत का दौर शुरू हो चुका, इसलिए आइए अब गद्दार गद्दार खेलते हैं। माफियाज को शिकस्त हो चुकी, कार्टेल्स की कमर टूट चुकी, चोर बाजारी और ब्लैक मार्केट का खात्मा हो चुका, इसलिए आइए अब गद्दार गद्दार खेलते हैं। चीनी सस्ती, घी सस्ता, आटा वाफिर और अद्वियात मुफ्त मिलने लगी, इसलिए आइए अब गद्दार गद्दार खेलते हैं। बिजली सस्ती हो गई, गैस के बहरानों पर काबू पा लिया गया, जरूरत की बुनियादी चीजें आवाम को पहुंचा दी गई हैं, इसलिए आइए अब गद्दार गद्दार खेलते हैं। निजाम अदल ठीक हो गया, इंसाफ अब 20 साल के बजाय 20-20 दिन में हमारी दहलीजों तक पहुंच गया, इसलिए आइए अब गद्दार गद्दार खेलते हैं। पुलिस सियासत से मीलों दूर भाग चुकी, थाना कल्चर लपेटा जा चुका, पुलिस अवाम की दोस्त बन चुकी, इसलिए आइए अब गद्दार गद्दार खेलते हैं। सनतों का पहिया बुलेट ट्रेन से भी तेज चलने लगा, हमारी दरामदाद बरामदाद में बदल चुकी, ज़र मुबादला के पहाड़ खड़े हो चुके, इसलिए आइए अब गद्दार गद्दार खेलते हैं। हमारी सड़कें सफर के लिए महफूज हो गई, खवातीन मोटरवेज पर बेधड़क निकलना शुरू हो गई, बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम पर काबू पा लिया गया, इसलिए आइए ना अब गद्दार गद्दार खेलते हैं। मिलावट गायब, 2 नंबरी 1 नंबरी में तब्दील, झूठ खत्म और सच का बोल बाला हो गया। जमहूरियत असली हो गई, दौलत अशराफिया से निकलकर आम लोगों में तकसीम कर दी गई, हर तरफ सुख ही सुख है। अब करने को हमारे पास और कुछ तो रहा नहीं, तो आइए अब गद्दार गद्दार खेलते हैं। इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले हिस्से में प्रोग्राम के हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ दानिश्वर हसन निसार साहब, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मोहसिन शाहनवाज रांझा हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले हम लेंगे ब्रेक। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। हसन निसार साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में शिरकत की है। आपकी वापसी का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर मैं ज़रा गद्दारी से बात थोड़ी शुरू करना चाह रही हूँ। हसन निसार साहब, गद्दारी के फतवे और लेबल्स अगरचे ये नए नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त तर्ज अमल है? आपका इंट्रो बहुत लोडेड था, बहुत लोडेड था, बहुत खूबसूरत था। थैंक यू। एंड आई एग्री, उसके साथ भी जाहिर है डिसएग्री नहीं किया जा सकता। 3 बातें मैं अर्ज करूंगा जी। पहली ये कि गद्दार कौन होता है। गद्दार सिर्फ मीर जाफर और सादिक नहीं होता। पहली बात तो ये, मैंने कहा ये हमारा कल्चर है, ये हमारे डीएनए में। गद्दार और दायरा इस्लाम से खारिज, ये 2 सर्टिफिकेट हर आदमी की जेब में पड़े। गद्दारी होती है मुल्क को धोखा देना, फरेब देना, डिच करना, मुल्क को लेट डाउन करना, मुल्क के राज बेचना, मुल्क की दुश्मनों के साथ मिलके मामलात करना। ठीक है या गलत है? असल बात यह है कि मैं भी अगर किसी न किसी सिलसिले में मैं अगर अपने काम से इंसाफ नहीं कर रहा, ठीक है जी, मेरी अक्ल कम है, मैं काबिल माफी हूं। अगर मैं बिकाऊ हूं और मैं धड़ेबंदी ये वो इस पे प्राइड ले रहा हूं, तो मैं भी इन अ वे
غداری ہی کر رہا ہوں. کوئی آدمی جو اپنے ملک کی پروگریس کو کسی بھی فارم اور شکل میں ریٹارڈ کرے، میرے نزدیک اصل بات کیا ہے، ہی از ناٹ ٹو بی حسن ٹرسٹڈ. احسان ختم صاحب، ہوئی بات. کیا پھر میاں صاحب غداری والی بات کرپشن اچھا کو چھپانے کے حکومت لیے نے کر رہے ہیں؟ حکومت کا معذرت ان کے بہت سارے مسائل ہیں. دیکھیں بات سنیں، میں نے پچھلے دنوں ایک بڑا ہمدردانہ کالم لکھا ہے کہ بھائی یہ کیس غداری کا تو خیر بالکل ہی نہیں ہے. جی میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ 72 سال ایج ہو، شریک حیات اس عمر میں بہت قیمتی ہوتا ہے. جی میں چونکہ خود بڑھاپے میں کے فیز میں داخل ہو گیا ہوں، مطلب ہی بدل جاتا ہے. کمپینین شپ اس کا متبادل نہ اولاد ہو سکتی ہے، ٹھیک. نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، نہ کوئی منصب ہو سکتا ہے. تیسرا آپ کو جسمانی عوارض ہیں. وہ ڈرامہ تھا جو یہ کر کے گئے، جی. لیکن بہرحال ہی از ناٹ اے ہیلدی مین. اچھا وہ ہے اقتدار ہاتھ سے جاتا رہا ہے، ذلت آخری انتہا پہ ہے، کیسز ہیں، مجرم ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں لوگ پیچھے سے آوازیں کستے ہیں. ان حالات میں 72 سال کا ایک بیمار آدمی ٹھیک ہے نارمل رہ ہی نہیں سکتا. سر، کیا ڈپریس ہیں؟ سو میں نے یہ لکھا کیا تھا کہ فرسٹریشن ہے یار میاں صاحب کو؟ نہیں جی، آپ دیکھیں اعصاب پہ نہیں، فرسٹریشن، ڈیسپریشن کیا ہوتی ہے کہ بلی، ہمارے بزرگ کہاں کرتے تھے جی کہ جی. بلی پہ بھی کھڑکی دروازے روشن بھاگتی ہے دان وہ بند بھی. کر دو. بلی جیسا معصوم کمزور جانور بھی ٹھیک ہے، وہ بھی آنکھوں پہ جھپٹتا ہے. جی جی. سو یہ ساری چیزیں، میں 5-7 چیزیں شاید بھول رہا ہوں، شاید اختصار کی وجہ سے اوائڈ کر رہا ہوں. اتنا پریشر ایک بندے پہ، اچھا بھائی اندر ہے، بھتیجا اندر ہے، باقی بھتیجے بھاگے ہوئے ہیں، بیٹے بھاگے ہوئے ہیں، ایبسکانڈرز ہیں، خود مفرور ہیں. ایک بیٹی ہے لے دے کے اس کا سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی وہ کو ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. ایک بات اور یاد رکھیں، جی. یہ جسے ہم کہتے ہیں نا خمر، یہ خمر الکوہل نہیں ہے، یہ ہے چادر، اوڑھنی، شال، دوپٹہ جس سے عورت خود کو ڈھانپ لیتی ہے. ہر وہ چیز اس سے بچنے کا اس کا حکم ہے جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے. جی. اس میں سر فہرست اس طرح کا اقتدار ہے. تیسری بار وزیر اعظم. امریکنز پاگل ہیں، 2 ٹرمز 4 سال کی بندہ فارغ. یہ خون ہے منہ کو لگا ہوا. مین ایٹرز تھے، وہ مین ایٹرز کیوں تھے؟ جی. ایک بار اتفاق سے انسان کا خون منہ کو لگ گیا تو پھر کینتھ ہینڈرسن اور کوئی اس طرح کے جم کابٹ ٹائپ لوگ ہوتے تھے جو باقاعدہ پیشہ ور شکاری جا کے پھر ان آدم خوروں کو حسن احسان مارا صاحب، کرتے تھے. سر آپ جو بات کر رہے اقتدار ہیں کا خون. اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب اشتہاری بھی اب ہو گئے ہیں. آپ کے خیال میں کیا اشتہاری بن کر خوش ہوں گے، رہیں گے، بالکل یا ٹھیک پھر ہے. ایک غیرت مند سیاست دان بن کر وہ واپس پاکستان آئیں گے؟ دیکھیں پاکستان کی سیاست اور غیرت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، قطعاً نہیں. میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے کافی سال پہلے. بڑے ریسپیکٹیبل پولیٹیشین تھے، بہت ہی ریسپیکٹیبل، فرام سرائے کی بیلٹ. جی جی. تو انہوں نے ایک بار مجھے کہا کہ بیٹا تم ایسے اس طرح کرتے ہو، پاکستان کی سیاست ہی اسی طرح ہے. یہ 3 لفظوں میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا جی. تو مجھے کہتے ہیں یہ 3 لفظ ہیں: اکینا، تھکینا، چکینا. بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی، بددیانتی سے اکتانا نہیں، تھکنا نہیں، جھجکنا نہیں. اکینا، جی. تھکینا، جکینا. ٹھیک. ٹکٹ لیتے ہوئے جھجکنا نہیں، پاؤں پکڑتے ہوئے جھجکنا نہیں، کمزور کا گریبان پکڑتے ہوئے جھجکنا نہیں، قبضہ کرتے وقت جھجکنا نہیں. یہ اکینا تھکینا آپ نے کہاں اس میں غیرت گھسا دی؟ یہ کمیونٹی اگر غیرت مند ہوتی تو آج خدا کی قسم 2 بندے نہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نواز شریف کے. جی. وہ خدا کا خوف کرو. 2 سال پلس کس کو کہ جس ملک کی آدھی سے زیادہ انکم ان کے قرضوں کی قسطوں میں جا رہی ہے. اور اپروچ کیا ہے؟ جی. کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. یعنی ان کا سپورٹر بھی ان کو چور تو مان رہا ہے. اپنے گھر میں تو یہاں روز خبریں پڑھتے ہیں ہم، کسی ملازم نے بسکٹ چرا لیے، 100 روپے کی ہیرا پھیری 200 کی کر لی، اس کو گرم مستریاں لگا رہے ہیں، اس کو راڈوں سے مار رہے ہیں، اس کا سر گنجا کر رہے ہیں.
اس کو سٹور میں لاک کر کے اس کو 1.5 دن کھانا نہیں دے رہا ہے اپنے گھر میں. سینس آف بلانگنگ نہیں ہے پارس. یہ ملک کو اپنا ملک سمجھنے والوں کا ایٹیچیوڈ ہے ہی نہیں. میں آئی ایم بلیمنگ مائی سیلف, آئی ایم بلیمنگ دا پیپل آلسو. یہ ہوتا نہیں. ٹھیک ہے, دو ہیں میرے لیے وہ بہت بہت قریبی ہیں. ایک کہا جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے, ختم. دوسرا مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا, دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. یہاں چوتھی بار کی بات ہو رہی ہے. سو انجام ہے. آپ نے یہ دیکھیں میں نے آج ایک جملہ سنیں. آج میں نے کالم لکھا, ایک کالا کال لکھا کہ میرے بزرگوں نے, I was born after the partition. میرے بزرگوں نے پاکستان بنتے دیکھا, مجھ بدنصیب نے بنگلہ دیش بنتے دیکھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ میری اولادیں کیا بنتا دیکھیں گی. بس یہ سمری بات. وہ نون لیگ کہہ رہی ہے ان کے لیے میاں صاحب لنڈن گئے ہیں انقلاب لینے کے لیے, چونکہ وہ ان کو امام خمینی سے ملا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپیریزن دیکھیں آپ, امام خمینی اور وہ کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف ایک ہی ہیں. کل خیر خان صاحب نے اس کو کافی, جو امام خمینی کی سٹرگل ہے اس کو انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہاں نہاری کھانے والا نواز شریف اور کہاں امام خمینی. لیکن نون لیگ تو بڑی پر امید ہے اس حوالے سے. میری حماقت, میری جہالت, میرے گھٹیا پن کی وجہ سے پر امید ہوں گے. میں I was invited by the Iranian government. میرے پہ وہ بہت مہربان تھے. ان کا خیال تھا کہ میرا تعلق اہل تشیع سے, جو کہ نہیں تھا. لیکن بہرحال اس زمانے میں صادق گنجی ہوتے تھے یہاں, جو مرڈر ہوئے انفارچونیٹلی انٹرنیشنل ہوٹل کے سامنے. مجھے امام کے 40ویں پہ بلایا گیا. تو اور لوگ بھی تھے, سرکاری وفد علیحدہ تھا, کچھ اس طرح کے ہم ٹائپ کے کو لوگ, لکھنے پڑھنے والے لوگ. تو میں نے ان کے بیٹے کو احمد خمینی کو کے ساتھ ملاقات ہوئی. ان کے گھر میں گئے, گلی کے اندر سے گزر کے گئے, اور ان کی ہمارے اندرون شہر کی گلیوں میں دائیں بائیں نالیاں ہوتی ہیں, ان کے سینٹر میں نالی تھی. گئے, وہ ہال دیکھا جو وہ بیٹھ کے خطاب کرتے. میں نے وہ کمرہ دیکھا امام خمینی کا. آپ کو پتا ہے اس میں کیا تھا؟ ایک قالین تھا, وہ ایرانینز کے لیے نارمل بات ہے. ایک وہ سٹینڈ سا نہیں جس پہ آپ اپنے وہ کوٹ شوٹ یا کوئی اس طرح وہ کپڑا جبا امامہ جو بھی ہوتا ہے وہ ٹانگتے. ایک وہ تھا, 2 سلیپرز تھے. ٹھیک ہو گیا. اور ان کے بیٹے نے مجھے کہا کہ میرے والد کا انٹرپریٹر, مجھے تو فارسی نہیں آتی, کہ میرے باپ کا پیٹ کمر سے لگا ہوتا تھا. اور انہوں نے ایک بار, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کچھ علماء آئے ملنے, اور انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا کہ ان کے اتنے بڑے ہوئے پیٹ اور یہ علماء ہیں. اینڈ ہی ریفیوز ٹو سی دم. ان کا تو کمرے میں پہلے پیٹ انٹر ہوتا ہے, پھر پیٹ انٹر ہوتا ہے, پھر پیٹ انٹر ہوتا ہے, سب سے آخر پہ مہابلی خود تشریف لاتے ہیں. تو یہ ملانے کا کیا ہے؟ انہوں نے تو قائد اعظم ثانی بھی کہہ دیا. کہا تھا. وہ قائد اعظم ثانی کہلانے والے بندے کا حال دیکھ لیں, ریپوٹیشن دیکھ لیں, جائیدادیں دیکھ لیں, وارداتیں دیکھ لیں, اور ان کے بارے میں سن لیں. بابائے قوم, ان کے بارے میں گورے کہتے تھے انکرپٹیبل, انپرچیزبل. اور وہ کون آدمی تھا؟ وہ کون آدمی تھا؟ سیلف میڈ کروڑ پتی اس زمانے میں, یا شاید ارب پتی. ان کی جائیدادوں کی فہرست میرے پاس کتاب پڑھی ہے, تبصرے کے لیے آئی ہے. میں حیران رہ گیا ہوں. وہ گورنر جنرل ہاؤس کی بتیاں بجھاتے پھرتے تھے, نوکر کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے. یہ جہازوں پہ بیویوں کے بھولے ہوئے پرس اور نہاریاں منگوانے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے سر, مطلب ٹھیک ہے, یو ڈیزرو, آئی ڈیزرو اٹ. اگر ہم میں سے اکثریت اگر یہی فیصلہ کر لے نہ تاسی جمہوریت پہ, اسی لیے میں کبھی اس کو نہ میں نے جمہوریت سمجھا ہے نہ مانا ہے. گورے میں جمہوریت واز اے فیزڈ آؤٹ پلان. آپ نے کیا کیا؟ آپ خود کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور آنکھ میں شرم نہیں ہوتی ہے سر. تو پھر یہ ہمارے یہاں جمہوریت کیسے کیسے تماش بینوں میں پھنس گئی ہے سر. وہ تو اس وقت پیور ڈیموکریسی کا پرچار کر رہے ہیں. پارس, ان کے دل میں درد بھی نہیں ہوتا, ان کی روحوں میں ضمیر بھی نہیں ہوتا, ان کی کھوپڑیوں میں مغز بھی نہیں ہوتے, ورنہ یہ ملک یہاں پہنچتا. مجھے کو بتا دیں
پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اگر صرف لوٹنا بند کر دو نالائق حکمران بیٹھے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نالائق حکمران بیٹھے ہوں. صرف میں جو کہا کرتا تھا الیکشن سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرامز میں یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا پیندہ کھا گئے یہ. اور تم اکانومی کھاؤ، تم تو برتن ہی کھا گئے. پاکستان اس حالت کو نہیں پہنچ سکتا. یہ میرا ایمان ہے ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. یہ آرگینک گروتھ کی وجہ سے نہیں رکتا. اس ملک میں آٹے کا، چینی کا، دال کا، یہ بنیادی جو یہ جو ضروریات زندگی ہیں، ان کا بحران نہیں ہو سکتا. یہ کھا گئے ملک، اور انہوں نے ایک طریقے سے نہیں کھایا. اس ملک کو آپ ایک جسم سمجھو. اس کے اندر جتنے مسام تھے اتنے سٹراز تھے جن سے یہ خون پیا جا رہا تھا. تو لوگوں کو اگر چاہیے موج کریں. اگر اتنا بھی صبر نہیں ہے کہ 5 سال اور 3 ٹرمیں، پیپلز پارٹی کی کتنی ٹرمز، وہ تم سے برداشت نہیں ہوتا. اتنے بے صبر ہیں سر. لیکن آپ اشرے لگا کے جس کو برباد کیا، اس کو ایک اشرہ نہیں آدھا اشرہ نہیں. میں ایم کانفیڈنٹ. آپ کو لگتا ہے عمران خان ڈیلیور کر سکیں گے؟ جاتے ملک چھوڑتے چھوڑتے رک گیا. اور اگر آپ کو لگتا ہے دیکھیں پارس، بات سنیں. دیکھیں بات سنیں. ایک کام تو ہو چکا ہے پہلے، اس کی بات کرتے ہیں. مفاہمت کر لیا تو میرے لیے یہ بھی، میں تیسری قوت کا تو علم بردار ہی میں تھا. there was no second man in this country. 28 years ago مجید نظامی صاحب کا لکھا ہوا دباچہ ہے میری کتاب کا، پہلا کلیکشن آیا تھا کالوں. انہوں نے کہا یہ مثالیت پسند آدمی ہے، آئیڈیلسٹ ہے، تھرڈ فورس تو ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، تب تو ان کا وجود ہی نہیں تھا یہ پی ٹی آئی شی ٹی آئی کا. تو میں تو جاتے جاتے رکا ہوں. ٹو ٹیل یو آنیسٹلی نہیں ہوا. اگر پہلی ٹرم دیکھیں، ایک کام ہو گیا ہے. آپ کہاں جا رہے تھے؟ پیندہ لگ گیا. پیندہ مجھے پتا ہے. میرے پاس 2-3 آپشنز تھیں. میرے جو کہ ان لاز سیٹلڈ ان آپ کیوں جا رہے تھے؟ یو ایس، تو وہ ہمارے پاس گھروں شہروں کا کسی چیز کا پرابلم نہیں. بیکاز آئی پرسنلی، دیکھو میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، کوئی ڈوبے کوئی ترے، مجھے اس سے کوئی اب کیا دلچسپی ہونی ہے ایٹ دس ایج. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ مائی چلڈرن. میرے سے بہت بڑی حماقت ہو گئی. میں نے انہی لائنز پہ بچوں کی تربیت کی جن لائنز پہ میرے ماں باپ نے کی تھی. یہ میں نے جھک ماری. مجھے ریسنٹلی آئی ریئلائزڈ کہ ان کو تو جھوٹ بولنا ہی نہیں. ان کو نہ پہچان ہے سچ جھوٹ کی، نہ ان کو جھوٹ بولنا آتا ہے. یہ عجیب و غریب سے کو بچے بونگیاں مارتے ہیں، الٹی سیدھی حرکت، 1 سیکنڈ نہیں لگتا پکڑے جاتے ہیں. میں نے کہا پروردگار یہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے سر. تو جینوئنلی پھر میں نے اپنے آپ کو، میری ہمت نہیں پڑ رہی. میری خاک یہاں، میں تو کاکروچ ہوں، میں تو گٹر کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا. چلیں. لیکن بندہ سوچتا ہے یار ان بچوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس میں تو پنگوڑے. دیکھیں بات سنیں. جاہلیت کے ایام کہتے ہو آپ کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفنتے تھے، اور تم تو پنگوڑے میں نہیں چھوڑ رہے ان کو. بہت شرمناک لوگوں کا ظلم یہ نہیں ہے ان خاندانوں کا. بالکل سر. پارس، ظلم یہ نہیں ہے کہ یہ ملک کی اکانومی کھا گیا. انہوں نے اقتصادی طور پہ ہی نہیں، اقتصادی طور پہ اس کو برباد کرنے کے لیے جیسے ادارے اور اخلاقیات کا قتل عام کیا، وہ نیچے تک چلی گئی. میں جرنلزم میں تھا، پاکستان کا نمبر 1 میگزین تھا دھنک، اور میں نے تو کبھی لفظ ہی نہیں سنا تھا لفافہ جرنلزم. حسن نثار صاحب، سر مجھے ایک امید کی بات بتا دیں سر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ڈیلیور کر سکیں گے، ان مسائل کو حل کر لیں گے؟ سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 میں سے 4 پاکستانی کہتے ہیں کہ ملک اس وقت بھی صحیح ڈائریکشن میں نہیں گامزن ہے. سر یہ کہتے ہیں 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. کیسے دیں گے؟ ان کی حکومت کے 2 سالوں میں کوئی 50 لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، مزید کا خدشہ ہے، مڈل کلاس تو سکڑ گیا ہے. ان کے 2 سالوں میں 33% کھانے پینے میں اضافہ ہوا ہے چیزوں میں. سر میں سب سے پہلے تو پھٹنے والا بندہ ہی میں تھا. ابھی تو سال بھی پورا نہیں ہوا تھا تو مجھے کیا گیا، خدا کی قسم تم تو ابھی پیچھے پڑ گئے، ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں. میرے شو میں بات کی تھی، اور ساتھ مجھے ڈرایا گیا. نہیں ہاں ٹھیک ہے، اور ساتھ مجھے ڈرایا گیا کہ بھئی فائدہ تو پھر پرانے ڈکیتوں اور چوروں کو ہوگا. میں اس بات پہ بھی ڈر گیا. اچھا، اب جو جتنی باتیں آپ نے کی وہ ٹھیک ہے، بیکاز اٹس دا ریٹن آن دا وال. میں اگر بے ایمان ہو جاؤں، مکرنا بھی چاہوں تو میں نہیں مکر سکتا.
یہ اتنا ایک انگورنیبل ملک 2 سال میں جتنا یہ بونکیاں مار رہے ہیں سر میں ایک بات پوچھوں آپ سے. بالکل ٹھیک ہے, ان کو کچھ چیزوں کا فہم ہی نہیں. نہیں, ایک بات میں بات نہ بھول جاؤں, ان کے اندر ڈیپتھ نہیں ہے. ٹھیک, یہ کالے پیلے براؤن رنگ کے یہ بھی صاحب ہیں موسٹلی. دیکھیں بات سنیں, اس ملک میں آپ نے کاروباری کو بزنس مین کو منہ پھاڑ کے کہنا شروع کیا مافیا چور ہیں, ڈاکو ہیں, چینی چور. خدا کا خوف کرو, اس ملک میں کاروباری سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں. یہ نہیں جانتے کاروباری جس دن کاروبار کا سوچتا ہے, سرکاری اموال سلطنت ان بھیڑیوں کو اپنی بوٹیاں کھلانی شروع کر دیتا ہے. جتنا اس کا ٹیکس بنتا ہے کسی کاروباری کا, وہ 1 سال میں اس سے کئی گنا زیادہ ان بھیڑیوں کو دے چکا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اپنے سسٹمز بہتر کرو. ان کو کوئی بتانے والا نہیں کہ تم کہتے ہو کہ جی اچھا میرا اگر بل فرض 1 لاکھ روپے ٹیکس میرا بنتا ہے سالانہ, میں 75 دے رہا ہوں یا میں 50 دے رہا ہوں یا میں 25 دے رہا ہوں, تو پریکٹیکلی جو تمہاری نااہلی کی وجہ سے میں تو 2 لاکھ دے چکا ہوں. کبھی سوچا ہے کبھی کسی نے کاروبار آپ گن پوائنٹ پہ چوری ڈکیت. اچھا آپ کا سارا سسٹم, 1 منٹ مجھے پرس تھوڑا ٹائم دیں, میرا دماغ اور طرف چل. بات سنیں, ایک ایس ایچ او کی ٹیک ہوم دیکھیں اور تم پاگل ہو اندھے. ایک ایس ایچ او کا ٹیک ہوم دیکھیں, پھر اس کے اختیارات دیکھیں کہ ایس ایچ او کا جو بھی حلقہ بنتا ہے یا جو بھی اس کی حدود بنتی ہیں, اس میں جوئے کا ایک اڈا اس کو اس کی تنخواہ سے 10 گنا زیادہ دے رہا ہے. خوش کرو, تمہارا وجود ہی لاجیکل نہیں ہے. ایک ڈی آئی جی ہے, میں اللہ کی قسم حیران. اشفاق خان ہے اس وقت, وہ پتہ نہیں ڈی آئی جی کس چیز کے ہیں, آپریشن یہ پتہ نہیں کیا. پاکیزہ خوبصورت آدمی. وہ ایک بار نا مطلب سوائے آنسوں کے اس بندے نے ایک بات کی کہ حسن بھائی میری وائف کی تنخواہ وہ پڑھاتی ہیں ماشاءاللہ بہت کوالیفائڈ, کہ 5-6 لاکھ تنخواہ ہے, ورنہ میں تو بچے نہیں پڑھا سکتا. اور ڈی آئی جی کے اختیارات دیکھو, ڈی آئی جی کی اوقات دیکھو. یہ ایگزامپل بڑی اس کانٹرڈکشن میں تم کیا چاہ رہے ہو؟ ٹھیک سر آپ نہیں ہو نہیں سکتا. کسی کو پیچھے سے سپورٹ ہو, کسی کو پیچھے سے سپورٹ ہو, یا اس طرح سپاؤس جو ہے وہ اچھا جاب ہے اس کا, یہ وہ, یا کیا کرے گا, یا چھوڑ جائے گا یا کرپٹ ہوگا. جو زندہ ہے وہ کرپٹ ہے. چلیں اب ٹھیک آپ نے کہا, صحیح کہا سر, بالکل. majority of the people especially these government functionaries, اور تم اندھے ہو. اشتہار لگتے ہیں پرس پہ, اشتہار ابھی نکلا 35 کروڑ روپیہ ایک 16ویں گریڈ کے افسر کے گھر سے, صرف کیش گھر سے. اس کے ایسٹس کتنے ہوں گے؟ تم پاگل ہو, تم اندھے ہو سارے. جب تمہیں پتہ لگتا ہے کہ ایک چند ہزار روپے کا ملازم 15 16 14 گریڈ کا بندہ وہ 40 لاکھ کی یا 30 لاکھ کی گاڑی پہ آ رہا ہے, تم اندھے ہو, تم پاگل ہو. تھوڑا سا ٹائم کم ہے, تمہاری مت ماری گئی ہے. سرکاری ملازمین کا بتا رہے ہیں, لیکن میں نے پڑھا آپ نے یہ بھی لکھا کہ ہمارے سیاستدان سونے کی کان ہیں, ان کی کھدائی ضروری ہے. تو سر یہ حکومت کیوں نہیں کھدائی کر پا رہی ہے؟ کیا کوئی اوزاروں کی کمی ہے؟ یہ کھدائی ہونی نہیں اس طرح, جب تک یہ ایک فراڈ نہیں, جب تک ان کا جمہوریت کا فراڈ موجود ہے مجھے نہیں لگتا. تاریخیں, پیشیاں, منہ شگافیاں, وکیل, دلیلیں, کیا ہے یہ؟ او بھائی میں لکھ چکا آج سے 25-26 سال پہلے 10 20 50 100 دفعہ کہ اس ملک میں جب تک گلوٹین 3 شفٹوں میں کام نہیں کرے گی, جلادوں کو اوور ٹائم نہیں ملے گا, مجھے نہیں سنبھلتا دکھائی دیتا. ختم. یہ یا پھر برداشت کرو, یہ سلو موشن میں لگا رہے گا. میں نے 34-35 سال پرانا کالم ریپروڈیوس کیا ہے کل, اس میں یہی رونا تھا. اس کا عنوان بھی ہے احتساب کا حساب کتاب. 24-25 سال پرانا کالم, ڈیٹ تھی حساب کا, احتساب کا حساب کتاب. سر بہت نا امیدی ہے معاشرے میں. آپ جیسا پر امید شخص بھی دیکھیں فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. سر کیا کریں پھر؟ آپ کس نظام کے حامی ہیں؟ جمہوریت آپ کہتے ہیں نہیں ہے, اسے آپ پسند نہیں کرتے, تو کیا کریں پھر؟ صدارتی نظام آنا چاہیے.
نہیں یہ لپڑ لپڑ کریں گے بہت سارے, ان کو جمہوریت, ان کو پتہ ہی نہیں جمہوریت ہوتی کیا ہے. جمہوریت ہے جمہور سے, جمہور کہتے ہیں عوام کو. انگلینڈ جو ہے جو مدر آف ڈیموکریسی ہے, وہاں ڈیموکریسی کیسے آئی تھی؟ وہ کوکل کرو, ایک قابل نہیں ہے. دیکھیں بچہ پنگھوڑے میں ہوتا ہے نا پارس, جی, پھر وہ پاؤں پاؤں چلتا ہے, فلانا ہے ٹمکانا ہے. قوم بھی ایک بچہ ہوتی ہے, چاہے 22 کروڑ ہو نا. ہم بہت ہی ابتدائی منازل اور مراحل سے گزر رہے ہیں. جی, ان بدبختوں نے ایک بات انشور کی اور کامیابی سے کی کہ اس ملک میں اول تو پڑھا لکھا بندہ نہ ہو تو اس کی تعلیم گھٹیا ہو. کوالٹی ایجوکیشن اس ملک میں ہے نہیں. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب, پتہ نہیں اب 3 سال ہو گئے مجھے چیختے, پرائمری ایجوکیشن اور پاپولیشن مینجمنٹ 2 کام کر کے کیے بغیر مجھے کو ملک پٹڑی پہ لا کے دکھائے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائم کم ہے سر, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ پڑھیں سر, لیکن یہ خود تو ایسی زبردست تقریریں کرتے ہیں جو اس وقت تحریک چلا رہے ہیں, سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. یہ ان کی لمبی لمبی زبانیں ہیں, کیا ان کے ضمیر کا سائز بھی ان کی زبانوں جتنا ہے سر؟ پارس لوگ ان کے جسموں پہ کپڑے تو کیا کھالنے بھی نہ چھوڑیں. تقریریں کیا ہے سوائے میں کیا کہوں جگالی کرنے کے. میں نے ایک بار لکھا تھا کہ میں 50 جملے لکھتا ہوں, کوئی سیاستدان ان جملوں سے باہر جا کے گفتگو کر کے دکھائے. بکواس. جمہوریت کا فلانا, فلانے کا فلانا, عوام کا وسیع تر مفاد, عوام غیور, عوام باشعور. اور رکھا تم نے باشعور کہ تمہاری ان لچھے دار باتوں میں, تمہاری ان بےہودگیوں میں یہ بےچارے پھر مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. یہ سوراخ سے اٹھنے پہ تیار نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے. پڑھایا بھی ہے تو اس ہاتھ سے کتاب دے کے ادھر سے چھین لی ہے. گھٹیا پڑھایا جو پڑھایا جا رہا ہے. آپ اپنی کبھی نصابی کتابیں بچے کی فارمیشن ہو جاتی ہے 8-10 سال تک. اچھا حسن نثار صاحب, ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے سر. تو وہ ایکوائر کرتا ہے دائیں بائیں. میں ایک آخری سوال کر لوں. آپ نے ایک بیچ میں ابھی ایک بات کی تھی بچیوں کے حوالے سے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے, پھر وہ سانحہ جو ابھی موٹر ویز ہے وہ بھی. میں صرف اس میں مجھے یہ چیز سمجھا دیں, اس پہ سر آپ بات کریں کہ انسان سے, یہ آدمی سے انسان بننا کتنا مشکل کام ہے سر, جو ہم سے ہو ہی نہیں پا رہا. جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے, جنگل میں بھی رہنے کے طریقے اور سلیقے ہوتے ہیں سر. انسان کا امتحان ہی ایک ہے, وہ آدمی کے طور پہ بھیجتا ہے جی, اور ٹاسک کیا ہے؟ انسان بننا, کہ تو نے قبر میں جانے سے پہلے تک انسان بن کے دکھانا ہے بس. اور انسان سازی ہی ریاست مدینہ ہے. ریاست مدینہ میں سونا چاندی نہیں نکلی تھی, پر کیپٹا انکم نہیں اوپر اٹھی تھی, بندے بنائے گئے تھے. دوسری بات جو آپ نے کی, میں نے پچھلے دنوں ایک کالم لکھا, آپ ابھی میرا خیال باہر تھے, میں نے کہا خدا کا واسطہ جنگلوں اور کو برا نہ کہو, درندوں کو الزام نہ دو. وہاں جو کچھ ہوتا ہے رضامندی سے ہوتا ہے جی, ریپ نہیں ہوتا, رضامندی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مخالف فریق کی بلوغت کا انتظار کیا جاتا ہے. تم تو گئے گزرے, روز کے معاملات ہیں. پھانسی کے لٹکا دو کو, فلانا کہ یوں کر دو, فلانا کر دو. کون کر دے بھائی؟ یہ باہر جاتے ہیں, جب اقتدار سے باہر جاتے ہیں, ٹھڈے پڑتے ہیں, پھر ان کو بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں. واپس آئیں گے تو پھر وہ مشہور دم جو ہے, وہ لوہے کی نلکی نکالو گے تو پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوگی. یہ اسی طرح کا یہ کام, یہ جمہوریت کا کھاتا نہیں ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ اس ملک میں اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے جی. تو کون کہے جس کو ہوش ہو, زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے, کو کہے گا مرتا مر جائے گا. سر اس نا امیدی میں یہ کہتے کیا ہیں, امید کا پیغام کیسے دیں گے؟ وہ نہیں, آہستہ آہستہ پھر یہ بہتر ہو جائے گا. آہستہ آہستہ 500 تک میں نے ٹیکا نہیں لیا امید شمید کا, قطعاً نہیں. تو ہم نا امید ہی رہیں. جھوٹ بولنے سے بہتر ہے مایوسی, جھوٹ بولنے سے بہتر ہے مایوسی پھیلاؤ. جھوٹ نہ پھیلاؤ. اور قرآنک وزڈم کچھ اور ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. بے شک مایوسی کفر ہے, یہ کہیں میں نے نہیں پڑھا. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اور اللہ کی رحمت کی تو شرائط ہے بھائی کہ تم مومن ہو, دوسری بار نہیں ڈسے جانا ہے. اس پہ پورا نہیں اتر سکتے ہم. تم نے دائیں ہاتھ سے دینا, بائیں کو پتہ نہ ہو, یہ نہیں ہے کیمرہ لے کے پہنچے ہوئے ہو. تم نے غریب کا حق نہیں کھانا, تم نے جھوٹ نہیں بولنا, تم نے کم نہیں تولنا, تم نے ملاوٹ نہیں کرنی.
یہ تو میں نے ان میں سے تو میں نے کچھ نہیں سر کرنا. اس پروگرام کے لیے اتنا ہی کافی ہے, یہ آپ کی باتیں ان کو ڈائجسٹ ہو جائیں. سنیں جی آخری جملہ سن لیں. پلیز. 22 کروڑ 90 لاکھ کی آبادی ہے, کم از کم 10 کروڑ تو بندہ ڈیلی 5 دفعہ کم از کم ایک دوسرے کو السلام علیکم وعلیکم السلام. ٹھیک, آپ سلامتی بھیج رہے ہو ایک دوسرے پہ, کتنے کروڑ سلامتی پر ڈے. سلامتی نام کی شے ہے ہی نہیں معاشرے میں, تم پھر کہاں رہے ہو؟ آپ نے جو باتیں کی ہیں یہی ڈائجسٹ ہو جائیں تو بڑی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا سر پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے ترجمان محسن شاہ نواز رانجھا موجود ہوں گے. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. السلام علیکم محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, آپ نون لیگ کے ترجمان بھی ہیں, بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے شرکت کی ہے. میں غدار کے اوپر ذرا آپ سے پہلے بات کرنا چاہ رہی ہوں. یہ نون لیگ جو ہے اس کے خلاف پرچے کٹ گئے ہیں غداری کے, اور آپ لوگوں نے کیا کیا, آپ نے جواب میں گورنمنٹ پر بھی یہ الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں, سقوط کشمیر کے تانے بھی آپ نے ان کو سنا دیے ہیں. تو یہ غدار کا جو کھیل ہے یہ کب تک جاری رہے گا؟ دیکھیے پارس, یہ پہلے تو آپ کو مبارک ہو, آپ نے دوبارہ سے جوائن کیا, اور میں کافی عرصے بعد آپ کے شو میں آیا ہوں. آتے رہیے گا. ہاں انشاءاللہ ضرور آئیں گے آپ کے پاس. اور اچھا, یہ غدار والی جو کہانی ہے نا, یہ پاکستان میں بہت پرانی ہو گئی. یہ اب جب بھی آپ سمجھیں کہ آپ نے دوسرے مخالف کو کوئی تنقید کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی بات نہ رہ جائے, تو آخری نعرہ ہوتا ہے غدار. کیونکہ وہ نعرہ ایسا ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی عوام کو کہیں گے کہ پتہ نہیں اس بندے کے پیچھے کون سی سازش ہے جس کی وجہ سے اس بندے کو جو ہے نا غدار کہنا ضروری ہے. اصل میں تو بات یہ نا کہ یہ حکومت تو ہو گئی ہے ناکام. یہ ان کی ناکامیاں اور ان کی نالائکیاں اس طرح کی ہیں کہ اگر آپ ان لوگوں کو ان کی کارکردگی پہ پوچھیں گے تو آپ سے کہیں گے آپ ہیں غدار. اگر آپ کہیں گے بھائی گندم کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, کہیں گے جی آپ ہیں غدار. اگر آپ انہیں کہیں گے جی بجلی مہنگی ہوگی تو کہیں گے آپ ہیں غدار. اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے کشمیر کا کیا کیا, اور اٹس اے ریئلٹی کہ دے ہیو گیون اپ آن کشمیر, انہوں نے کشمیر دے دیا ان کو, تو کہیں گے آپ ہیں غدار. آپ کو یہ ساری ریالٹیز کا کتنا پتہ ہے, اس کے باوجود آپ کیوں ان پہ الزامات یہ غداری کے لگا رہے ہیں؟ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میاں صاحب نے اداروں کے خلاف تقریر کی ہے نا, اس کے بعد یہ بات کی گئی ہے. اس معاملے کو شروع آپ ہی نے کیا تھا نا جب اے پی سی میں تحریک کا اعلان ہوا. میں آپ کو بڑی پارے سے ایک بات بتاتا چلوں, کون سے ادارے کے خلاف میاں نواز شریف نے تقریر نہیں کی ہے؟ اگر ہمیں کسی لوگوں سے شکوہ ہے نواز شریف صاحب کو کہ الیکشن کے بیچ میں ریگنگ ہوئی ہے اور اس ریگنگ کو پیچھے سے سپورٹ کیا گیا ہے, تو مجھے یہ بتائیے, یہ آج تک ہمیں ضیاء الحق کا تانا مارتے ہیں, تو پھر ضیاء الحق کے تانے کے اوپر کیا ان کے اوپر اداروں کو یہ نہیں سوال, یہ ادھر اس کے بعد ابھی آپ نے ریگنگ کی بات کی, مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہا ریگنگ آج ہوئی ہے, یہ جب الیکشنز ہوئے تھے 2018 میں اس وقت سے آپ لوگوں کا پوائنٹ ہے ریگنگ ہوئی ہے, یا آپ کو آج 2 سال کے بعد یاد آ رہی ہے اور اتنی شدت سے یاد آ رہی ہے؟ دیکھیے میرا تو یہ ہے کہ ہمیں ریگنگ کے اوپر ہم نے ان سے بات کی تھی کہ کمیشن بنائیں, لیکن وہ کمیشن کیوں کہ اتنا انفارچونیٹ ہوا کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, یہ گورنمنٹ کسی ایشو پہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اپوزیشن کو تو یہ اس طرح سمجھتی ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ انڈیا سے آئی ہوئی ہے. تو آپ ان سے وہ باتیں کریں نا, وہ کہتے ہیں کرپشن کے مقدمات میں بچنے کے لیے ساری یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. دیکھیے کرپشن کے مقدمات میں بچنے کے لیے اگر کیا ہوتا تو کوئی ایسی مجھے ایک چیز بتا دیں کہ جہاں پہ ہم نے ان سے کہا کہ کرپشن کے مقدمات کو چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں کرپشن کے مقدمات کو ایک طرف رکھ دیں, اور نیب کو تو اب ہم نے ختم ہی نہیں کرنا. اس لیے کیونکہ 38 جو شکیں تھیں اس میں آپ ترمیم چاہ رہے تھے کہ ان میں سے 34 کے اندر ترمیم ہو جائے, جب انہوں نے نہیں کیا, یہی تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہی NRO ہے جو یہ مانگ رہے تھے اور ہم نے نہیں دیا. دیکھیے ہم نے تو ان کو کہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ ہمیں تو ٹھوکر مارنی چاہیے, کوئی ایسی بات اگر کہے کہ جی آپ نیب لاء کو ترمیم کریں. میں تو سمجھتا ہوں انہیں کہیں کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے, ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلوں میں چیزیں آئی ہیں, آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق جو ترامیم بنتی ہیں وہ کر دیں. اچھا سر, وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آپ سیاسی بے روزگار ہیں, یہ ڈاکوؤں کا اتحاد ہے جو اپنی چوری بچانے کے لیے یہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں کوئی ایجنڈا نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. یہ جو انہوں نے آپ لوگوں کی سیاسی منظر کشی کی ہے یہ درست ہے؟ دیکھیے وزیر اعظم جو ہیں اگر وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, اگر ہمارے پاس ایجنڈا نہ ہوتا تو پچھلے 5 سال کی کارکردگی کو لوگ پرانے پاکستان کو کیوں یاد کر کے آج وہ اسی پرانے پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ اتنا بیڑا غرق کیا ہے کہ سنبھل ہی نہیں رہا. ابھی تک یہ بتائیے کہ نئے پاکستان میں سوائے اپوزیشن کے بندوں پہ جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے بنانے کے علاوہ اس گورنمنٹ نے کیا کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سالوں کا گند ہے, ہم اپنے 2.5 سال میں ابھی کیسے اس کو آپ رزلٹ مانگ رہے ہیں, ہمیں ٹائم تو پورا دیں, 5 سال بعد پوچھیں.
پہلے مہینہ تھا, پھر 6 مہینے تھے, 200 ماشی ایکسپرٹس کا, بس دیکھیے نا پھر اڑنا نہیں آتا سی تو پنگا کیوں لیا سی. اچھا سر, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ 2 سال بھی لگا لیں گے نا, تو یہ جو آپ تحریک چلا رہے ہیں, جو آپ نے جلسے جلوس اپنے شروع کرنے کی بات کی ہے, 16 اکتوبر کو پہلا جلسہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں احتجاج کی ٹریننگ ہے. تو محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, ٹریننگ لے لیا آپ لوگوں نے پھر؟ دیکھیے اگر ہمیں ہماری پارٹی فری ہینڈ دے دے تو میرے خیال سے باندھا ہوا ہے پارٹی نے, اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ابھی بندے ہوئے ہیں, اب کچھ رہ گیا تقریروں میں بولنے کے لیے؟ نہیں, ابھی تو ہمیں کوئی فری ہینڈ نہیں دیا. ہماری مرضی اگر ہونے دینا تو ہم تو یہ 2 دنوں میں گورنمنٹ کو باہر پھینکیں. سر خواجہ صاحب آپ کے کہہ رہے ہیں کہ کھلا اعلان جنگ ہے, اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اب تو آپ جنگ کر رہے ہیں. میں کسی کے بہاف پہ تو نہیں بات کر سکتا, میں تو ہوں پریکٹیکل آدمی. ٹھیک, اگر ہمیں اگر پارٹی کہے کہ جی اس گورنمنٹ کو فارغ کروانا ہے, ہمارے پاس ایسے طریقہ کار ہے, ہم فارغ کروا دیں گے اس گورنمنٹ کو. اچھا سر, یہ کتنے لوگ 16 اکتوبر کو جو جلسہ ہے, اب آپ نے کہا نا کہ ہمیں کہیں ہم کچھ کریں گے, تو تیاریاں کیا ہیں؟ پہلے جلسے میں کتنے لوگ آ جائیں گے, کوئی ایسٹیمیٹ ہے کوئی آپ کے پاس؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک تو گورنمنٹ اتنی پریشان ہے کہ روز گرفتاریوں کے پروگرام بنا رہی ہے. لاہور میں جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں ان کے اوپر ریڈ کیے جا رہے ہیں, ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے. لوگ کتنے آ جائیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ میں بھی کوئی فگر نہیں دے سکتا, لیکن بہت لوگ ہوں گے. بہت کتنے اندازاً 5,000 10,000 2 لاکھ کوئی ایسٹیمیٹ ہوگا نا؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح لایا جاتا ہے. گجرانوالہ ایک شہر ایسا ہے کہ جس کو میں نے تحریکے جو ہم نے جی ٹی روڈ پہ ہم نکلے تھے تو میں نے گجرانوالہ شہر کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. وہ جو منظر گجرانوالہ کا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعداد کا پیمانہ کیا ہے, آسان کر دیں سمجھنے والوں کے لیے. میں ان کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا کہ اسلام آباد جو ہے نا یہ کانپ جائے گا. اتنا بڑا جلسہ اسلام آباد کانپ جائے گا آپ کہہ رہے ہیں, اور اگر کرونا پھیل گیا تو پھر دوسری لہر کے خدشات ہیں, پھر ذمہ داری قبول کریں گے آپ؟ دیکھیے سب سے بڑا کرونا تو یہ گورنمنٹ ہے اس پاکستان کی عوام کے لیے. نہیں, اور اس کرونا سے اگر ہم نے جان چھڑانی ہے پاکستان کی, اگر پاکستان اس حکومت جو کہ کرونا اگر اس سے بچ گیا, پاکستان کو کرونا سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. آپ نے بھی ایک بات خواجہ آصف پہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کی بات پہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں. خواجہ آصف نے تو اعلان جنگ کیا, لیکن احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ فوج سے ہماری لڑائی نہیں ہے, اور آپ کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو جو لے کر آئے ہیں ان سے ہماری جنگ ہے. تو ذرا یہ ڈیسائیڈ کر کے اس عوام کو بتا دیں, چونکہ اس نے نکلنا ہے نا آپ کے ساتھ, کس کے ساتھ جنگ ہے آپ کی؟ دیکھیں ہماری جنگ جو ہے وہ بڑی واضح طور پہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کے کیسز میں جو کچھ ہوا, ان کی شہادتیں آپ کو ملتی ہیں ہائی کورٹ کے ججز کے تقریروں میں. شوکت صدیقی صاحب کیا بات کر رہے ہیں سر, جنگ کس کے ساتھ؟ نہیں, تو اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقدمہ یہ ٹرائل چلے کہ نواز شریف کے خلاف جو کیسز اگر جھوٹے بنائے گئے, بشیر میمن جس طرح بول رہا ہے, شوکت صدیقی جس طرح بول رہا ہے, اور پھر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ ہے, ان فیصلوں کی روشنی میں ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے. زبردست بات کی ہے, لیکن وہ میاں نواز شریف صاحب یہاں پہ آئیں تو صحیح, تو پھر ہی ٹرائل چلے گا نا. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب تو یہاں پر آئیں گے, ہم لوگوں کا نہیں آ رہے, اب تو اشتہاری ہو گئے ہیں, ان کا شناختی کارڈ, ان کا پاسپورٹ اپنے انہوں نے ختم کروا لیا. نواز شریف صاحب کی بات نہیں ہے, یہ جمہوریت کی بات ہے. ہمارے ہر بندے کو لندن میں بیٹھ کے ہمارے ہر بندے نہیں, جمہوریت تو اس نے کہا نا کہ میں جمہوریت ہوں, عمران خان نے, میں وہ جن کی میاں صاحب بھی تو نظریاتی ہیں نا, تو آپ ایک نظریاتی انسان وہاں بیٹھ کے چلا رہے ہیں. کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ جمہوریت ہیں, وہ کہتے ہیں میں نظریاتی ہو گیا ہوں. دیکھیں نہیں, نظریاتی ہونا تو ایک اچھی بات ہے نا, آئیڈیالوجی میں بلیو کرنا. آپ کو پتہ ہے جو سرویز ہو رہے ہیں نا, 78% لوگ کہہ رہے ہیں آئیں پاکستان. میں عمران خان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے بتا دے کہ پاکستان کے آئین میں کتنے آرٹیکلز ہیں, اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. یہ سوال میں اس سے پوچھ لوں گا قرارداد مقاصد کیا ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. صاحب واپس کب آ رہے ہیں؟ اب تو ماشاءاللہ وہ حشاش بشاش دکھتے ہیں, اتنی لمبی لمبی تقریریں ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں, تو کوئی ان کا ہیلتھ بلیٹن نہیں ہے. ٹھیک لگ رہے ہیں, کیوں نہیں آ رہے؟ وہاں پر بیٹھے گئے ہیں تو یہاں پہ چیزیں کانپنا شروع ہو گئی, یہاں پر آئیں گے تو کیا حال ہوگا؟ سر اور کون سا وقت ہوگا واپس آنے کا؟ دیکھیں ابھی آئے گا, ابھی وقت آئے گا. کل مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے سرجری کے بعد آئیں گے, کب تک ہو جائے گی سرجری ان کی؟ میں یہ اپنا ویو میرا ہے کہ میاں نواز صاحب کو بھی بالکل نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ جب تک بالکل وہ ٹھیک نہ ہو جائے, اپنی سرجریز وغیرہ نہ کرا لیں. اور اس ایک دفعہ یہاں پہ ہماری پی ڈی ایم لمبی لمبی بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں, تو اچھی بات ہے, ابھی اور بھی کرنی چاہیے نا کہ وہ آئیں یہاں پہ. کرنی چاہیے, اور بھی انہیں تقاریر کرنی چاہیے, زیادہ اچھی کرنی چاہیے, اور زیادہ تنقید کرنی چاہیے جو نظام اس ملک میں چل رہا ہے, جس نے غریب سے 2 وقت کی روٹی لے لی ہے. سر یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن ملک کے 3 بار وہ وزیر اعظم رہے ہیں, اس وقت وہ قانون کے خلاف بات کر رہے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں, یہ ٹھیک لگتا ہے ویسے؟ وہ آپ کو اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں.
تو یہاں کے پیش کر لیں تو بھائی اگر وہاں پہ اور وزن آ جائے گا. یہاں پر اگر آ کے پیش کریں گے تو کریں گے. آپ ذرا تھوڑا سا کول. وہی جاننا چاہ رہے ہیں کب آئیں گے. یہ اس پہ آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے کوئی بھی. آئیں گے بالکل ضرور آئیں گے. دیکھیں اگر سرجری کی بات ہے اور بہت ارجنٹ ہے تو آپ کو پتا ہے وہ پوسٹ پون نہیں ہوتی, وہ کینسل نہیں ہوتی. نواز شریف صاحب کو پہلے سزا ہوئی تھی, وہ آئے تھے, ٹھیک ہے, جیل میں گئے, بیٹی کے ساتھ گئے, وائف کی ڈیتھ ہو گئی, جیل سے جنازے پہ گئے. تو آپ یہ نہیں ڈاؤٹ کر سکتے کہ نواز شریف کو جیل سے ڈرتا ہے, ٹھیک, یا اس کی بیٹی ڈرتی ہے, یا ان کا خاندان یا ان کی جماعت ڈرتی ہے. پوری نا اس سوال کا صحیح جواب نہیں دے پاتی, بس وہ کبھی کہتے ہیں کہ آئیں گے, بس آئیں گے. دیکھیں مسلم لیگ نون کا قانون اور عدالت کا احترام کرنے والی جماعت ہے, ٹھیک. ہم کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ یا کوئی ایسی بات نہیں. اداروں کے خلاف تو تقریر کر دی انہوں نے. کون سے ادارے کے خلاف تقریر کر؟ اگر ایک فرد کے خلاف تقریر ہوگی تو آپ ادارے کو لے آتے ہیں بیچ میں. اداروں کے خلاف بات نہیں کی. کون سا ادارہ ہے تو پھر یہ کیوں غداری کی بات کی جا رہی ہے؟ ساری فوج کو نواز شریف سلام کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں فوج کے جو لوگ ہیں جو آئین کی پاسداری کرتے ہیں. سر مجھے بتائیں عمران خان کو کون لے کے آیا آپ کی نظر میں؟ پاکستان کی عوام لے کے آئے, پاکستان کی عوام سے جنگ لڑنی ہے آپ نے, کون لے کر آیا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب جو عمران خان ہے نا, وہ جس طرح سے آیا ہے, وہ آر ٹی ایس جو بیٹھا ہے, کیسے آئے ہیں, جنہوں نے آر ٹی ایس بٹھایا وہ لے کر کس نے بٹھایا ہے؟ یہ وقت پہ پتہ لگے گا. آپ دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں ہم ڈرتے نہیں ہیں, ہم کھل کے بات کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہونا چاہیے. اس 22 کروڑ عوام کو سچ بتائیں, انہوں نے آپ کے ساتھ نکلنا ہے, ان کو کنفیوز نہ کریں آپ. عوام کو ہم یہ چاہ رہے ہیں نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب نے ایک سٹانس لے لیا کہ دھاندلی کرانے کے پیچھے کچھ ہاتھ تھے. ابھی الزام لگانا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے جب تک کہ پورا مقدمہ نہ چلے. اگر گورنمنٹ آپ کو بلاتی ہے کہ آئیں اب مذاکرات کر لیں, ابھی اس طرح کے حالات ملک برداشت نہیں کر سکتا, تو پھر آپ کا کیا سٹینس ہوگا؟ کیا آپ جائیں گے یا ساری کشتیاں بس جلا دیں اب آپ لوگوں نے, اب نہیں سنیں گے آپ کسی کی؟ جی اب تو طارق بن زیاد والی سچویشن ہے, اب پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہے, کیونکہ جس جگہ پہ ہم نے جو لائن لے لی ہے اس کے بعد اگر پیچھے ہٹیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوفی ہے. یاد ہے عمران خان جب اپوزیشن میں تھے اس وقت آپ لوگ, اور جب وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے وزیر اعظم جب میاں نواز شریف تھے ان کے استعفے کے, آپ کہہ رہے تھے یہ غیر جمہوری کام کر رہے ہیں. اب آپ بھی وہی کر رہے ہیں, اب یہ حلال ہو گئی ہیں چیزیں آپ کے لیے. دیکھیے ابھی تم نے شروع بھی نہیں کیا, آپ پہلے سے اتنے پریشان ہیں میڈیا والے, ابھی ذرا شروع تو ہونے دینا. ہم تو آپ سے سوال کر رہے ہیں, ایک دو پریکٹیکلز تو ہونے دینا, پھر آپ انٹینسٹی دیکھ کے اندازہ لگائیے گا کیا وہ غیر جمہوری ہے یا وہ جمہوری ہے. کب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں, کب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, کب آپ ٹھیک ہوتے ہیں. پاکستان کے آئین میں جلسہ کرنے کی اجازت ہے بالکل, ایز لانگ ایز وہ قانونی طور پہ. خان صاحب نے کہا جلسہ کریں, لیکن قانون کی خلاف ورزی کی سب اندر. ابھی تک ہم نے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. وہ ڈر کیوں رہے ہیں, تقریریں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں آئیں. وہ گھبرائے میں, ان کو نیند نہیں آ رہی, وہ رات کو اپنے گھروں میں نہیں جا کے سو سکتے, ان کی فیملیز میں ڈسٹربنس کریٹ ہو گئی ہیں, اتنے پریشان ہیں لوگ. آخری بات, آپ نے پی ڈی ایم کا سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنایا ہے, وہ یہ مذہب کارڈ کھیلنے کی بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی تو ویسے ہی اس بات کی بڑی مخالفت کرتی ہے. آپ لوگ تیار ہیں, آپ اتحاد یہ چل سکے گا آپ کا ان کے ساتھ؟ دیکھیے کون سا مذہب کارڈ انہوں نے کہا ضرورت پڑے گی تو کھیلوں گا. جو وہ یہودی ایجنٹ کی بات کرتے ہیں, ختم نبوت کا بھی ایشو ہوا تھا, بھگت چکے ہیں پچھلے ٹینیور میں آپ سب کچھ. ایک بات اگر وہ جوئش لابی کی کرتے ہیں کہ بیکڈ ہے گورنمنٹ کو کوئی عمران خان صاحب کے پیچھے, میں نہیں کہتا کہ کوئی ہوگا, لیکن ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا سبسٹینشیٹ کریں, عوام کے آگے رکھیں, لنکس بتائیں. دوسری اگر وہ کہتے ہیں ختم نبوت پہ ان کے ایشوز ہیں, یہ بڑے ڈینجرس یہ مذہب کارڈ ہے, یہ آپ کو وہ یاد ہے وہ آپ نے فیض آباد کا دھرنا آپ لوگوں نے برداشت کیا, ہم نے تو برداشت کیا ہے نا. احسن اقبال کو گولیاں لگیں, خواجہ آصف کے چہرے پہ سیاہی پھینکی گئی, میاں نواز شریف کی طرف جوتا اچھالا گیا, انوش رحمان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا, آپ کے وزیر قانون کو استعفیٰ دینا پڑا. کلیئر کریں نا مولانا کے ساتھ ساری باتیں. جہاں پہ ہمارے نبی کی شان کا سوال ہے نا جی, اس پہ نہ کوئی سیاست ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے, اور کوئی برداشت بھی نہیں کرے گا, کوئی برداشت بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اب اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہیں پہ کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس عقیدے کے اوپر, جہاں پہ آپ کے آئین میں لکھا ہے گلوری آف اسلام. سر میں نے صرف یہ کہا ہے کہ مولانا صاحب سے کلیئر کر دیا ہے کہ ساری اسٹرگل صرف سیاسی ہوگی, مذہب کی بات نہیں ہوگی. مذہب کارڈ وہ کیوں کھیلیں گے؟ اگر خود کہہ رہے ہیں تو اگر کوئی گورنمنٹ نے ضرورت پڑی تو کھیلوں گا, اگر گورنمنٹ نے کوئی غلطی کی ہوگی اس حوالے سے تو وہ کھیل لیں گے, تو کیا برائی ہوگا؟ ان کا اس میں اگر انہوں نے غلطی کی ہوگی تو کیوں نہیں ساتھ دیں گے؟ اچھا ساتھ بھی دیں گے. اگر اللہ خیر کرے, پاکستان کے حال پر رحم کرے اللہ تعالیٰ. اس میں کیا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا محسن شاہ نواز رانجھا صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.